बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। रवां साल क्रिसमस पर हजारों अफराद से 100 मिलियन पाउंड्स का फ्रॉड हो सकता है। साइबर फ्रॉड करने वाले मुजरिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत की जानिब से सारिफीन को खबरदार किया गया कि इंटरनेट पर बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त होने वाली मसनूआत से होशियार रहें। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मुसलसल तीसरी बार शरह सूद 5.25% रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कंपनी के 6 अरकान ने शरह को तब्दील न करने के हक में वोट डाला। बरतानिया में हर हफ्ते 115 अफराद के खुदकुशी करने का इंकशाफ। NHS डिजिटल का कहना है कि बरतानिया में हर 15 में से एक शख्स खुदकुशी करता है। माली तनाव का सामना करने वाले मुलाजिमीन की खुद को नुकसान पहुंचाने की शरह 2 गुना है। यूरोप का मशहूर मजहबी मकाम फातिमा विलेज सालाना 8 मिलियन जायरीन के लिए मकाम सयाहत। 1917 में 3 किसान बच्चों के साथ तस्बीह वाली बीबी की कहानी ताहाल जुबान ज़द-ए-आम। फातिमा विलेज मौजज़ात की जगह, माजूरों के लिए शिफा और अंधों के लिए बिनाई का मकाम। बरतानिया और यूरोप में 92 न्यूज की नशरियात के 6 साल मुकम्मल। लंदन में शानदार तकरीब का एहतमाम। मेयर स्लो अमजद अब्बासी का कहना था कि 92 न्यूज ने पेशा वाराना सहाफत के जरिए कम वक्त में अपना मकाम पैदा किया। लॉर्ड वाजिद अली खान ने कहा कि 92 न्यूज ने हमेशा बावसूख खबर दी और हमेशा पाकिस्तान की बात की है। तकरीब में डेप्यूटी लीडर लेबर पार्टी एंजेला रनल्ड की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी अमानत हुसैन मेहर नून लीग यूरोप के ट्रेड कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। चौधरी अमानत हुसैन के एजाज में मकामी होटल में शानदार तकरीब का एहतमाम। बैरिस्टर मलिक अमजद का कहना था कि नून लीग के इक़्तिदार में आने से तमाम ताजिर बिरादरी मुस्तफीद होगी। और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद का जिला कोटली का 4 रोजा दौरा मुकम्मल। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुतादिद मकामात पर मरहूमीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए सरदार अतीक अहमद का कहना था कि वकला का किरदार हमेशा मुआशरे में नुमाया रहा है। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हाई स्ट्रीट बैंकों ने पेशीन गोई करते हुए सारिफीन को खबरदार किया है कि रवां साल क्रिसमस में हजारों अफराद से 100 मिलियन पाउंड्स तक का फ्रॉड हो सकता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से खबरदार किया गया है कि मुजरिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सारिफीन को बेवकूफ़ बनाकर लूट सकते हैं।
ہائی اسٹریٹ بینکوں نے پیشگوئی کرتے ہوئے عوام کو خبردار کر دیا ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ہزاروں افراد سے تقریباً 100 ملین پاؤنڈز کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ ٹریڈنگ باڈی یوکے فائنانس اور ٹریڈنگ سٹینڈرڈز نے لوگوں کو کرسمس کے دوران محتاط رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ کے مطابق مصنوعی ذہانت کے ذریعے کیے جانے والے فراڈ اس خطرے کو بڑھا رہے ہیں۔ اداروں کا کہنا ہے کہ 25 سے 34 سال کی عمر کے افراد متوقع طور پر اس قسم کی دھوکہ دہی کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر جو کہ GCHQ کا حصہ ہے، انہوں نے خبردار کیا کہ سائبر فراڈ کرنے والے مجرم زیادہ تر قابل اعتبار ای میلز، جعلی اشتہارات اور ویب سائٹ تیار کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یوکے فائنانس میں معاشی جرائم کی روک تھام کے مینیجنگ ڈائریکٹر بین ڈونلڈسن نے کہا کہ بے ایمان مجرم لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے تہوار کے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے فرضی سامان آن لائن بیچنا ہو یا ڈیلیوری کمپنیوں کی نکالی کرنا ہو۔ مجرم آپ کی تعطیلات کو برباد کرنے اور آپ کے پیسے چرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے خریداروں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹیک 5 ٹو سٹاپ فراڈ مہم پر عمل کریں اور یہ آپ کی کرسمس کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت اچھی قیمت پر فروخت ہونے والی مصنوعات سے ہوشیار رہیں اور جعلی ویب سائٹ سے بھی ہوشیار رہیں جو کہ حقیقی ریٹیلر کی ویب سائٹ کی طرح نظر آتی ہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بینک آف انگلینڈ کی مانیٹرنگ پالیسی کمیٹی کے 9 میں سے 6 اراکین نے شرح سود کو برطانیہ میں 5.25% تک رکھنے پر ووٹ ڈالا۔ بینک آف انگلینڈ نے مسلسل تیسری مرتبہ شرح سود کو 5.25% برقرار رکھا۔ شرح سود پہلے ہی 15 برس کی بلند ترین سطح پر ہے۔ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 9 ارکان میں سے 6 نے شرح سود ہی کو تبدیل نہ کرنے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ بینک آف انگلینڈ مہنگائی میں کمی کے لیے شرح سود بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ لوگ کم پیسے خرچ کریں۔ بینک نے مہنگائی کا ہدف 2% کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ بینک آف انگلینڈ کے گورنر کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں کمی کے لیے طویل سفر طے کیا ہے، تاہم اس سفر کو ابھی جاری رکھنا ہوگا۔ شرح سود میں اضافہ نہ ہونے پر مارگیج ادا کرنے والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شرح سود میں کمی نہ کیے جانے کے باوجود مارگیج دینے والے چند اداروں نے فکس ریٹ کے لیے نئی ڈیلز کا اعلان بھی کر دیا۔ اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ NHS کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر ہفتے 115 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 45 سے 49 سال کے مردوں میں خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر ہفتے 115 افراد کے خودکشی کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں 75% مرد شامل ہیں۔ NHS ڈیجیٹل کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 5 میں سے ایک شخص خودکشی کا خیال رکھتا ہے، ہر 14 میں سے ایک شخص خود کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ ہر 15 میں سے ایک شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ سماٹن کے مطابق 45 سے 49 سال کی عمر کے مردوں میں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے مطابق 10% نوجوان خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نوکری کی جگہ پر خودکشی یا خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات کا احاطہ کرنے والے ادارے چیمپئن ہیلتھ کے ماہرین نے اعداد و شمار کا تفصیل کے ساتھ تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 9% سے زائد ملازمین خودکشی کا یا خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتے ہیں۔ خواتین ملازمین کا دماغی صحت کی مدد حاصل کرنے کے لیے مرد ملازمین کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا امکان ہے۔ مالی تناؤ کا سامنا کرنے والے ملازمین کو خودکشی یا خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات کا سامنا کرنے کا امکان 2 گنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ فاطمہ ولیج ایک ایسا مذہبی اور سیاحتی مقام ہے جہاں ہر سال 8 ملین زائرین آتے ہیں۔ فاطمہ ولیج پہاڑی، پارکوں اور پتھروں والے مکانات اور دیہات سے گھرا ہوا ہے، جہاں 13 مئی 1917 سے تسبیح والی بی بی کی کہانی زبان زد عام ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کی جانب سے فاطمہ ولیج کو معجزاتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ ولیج کے بارے میں مزید احوال جانتے ہیں سید عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ہماری لیڈی فاطمہ کی کہانی 13 مئی 1917 کو پرتگال کے گاؤں فاطمہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے قریب اس دن تسبیح والی بی بی 3 چھوٹے کسان بچوں کے سامنے نمودار ہوئیں، جن کے نام فرانسسکو، جسینٹا اور لوسیاتھے تھا، جن کی عمر 9، 10 اور 7 سال کی تھی۔ یہ بچے اپنے خاندان کی بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے جب ایک خاتون جو سر تا پاؤں سفید پوش لباس میں ملبوس، صورت سے زیادہ شاندار، ناقابل بیان حد تک خوبصورت ایک جھاڑی کے اوپر کھڑی بچوں کو دکھائی دی۔ 13 مئی سے 13 اکتوبر 1917 تک تسبیح والی بی بی ہر مہینے کی 13 تاریخ کو نمودار ہوتی اور بچوں سے بات کرتی۔ ان واقعات کی خبریں پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ بچوں نے بتایا کہ تسبیح والی بی بی نے انہیں بتایا ہے کہ خدا نے مجھے اس صدی میں رہنے والے ہر مرد، عورت اور بچے کے لیے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو امن دے گا
اور اگر اس کو دعا، تزکیہ اور تقدیس کی درخواستوں کے ساتھ پکارا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بچوں نے حقیقت میں بی بی مریم کو دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بچوں کی کہانی کو مذاق سمجھتے ہوئے انہیں طنز اور تضحیک کا نشانہ بنایا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ تسبیح والی بی بی آخری بار 13 اکتوبر 1917 کو بچوں سے ملنے آئیں گی اور انہوں نے ایک نشانی کا وعدہ کیا جو دنیا کو اس بات پر قائل کر دے گا کہ وہ ظاہر ہوئی ہیں، اور بہت سے زائرین نے شرکت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ یہ خطہ 3 دن تک موسلا دھار بارش کا نشانہ بنتا رہا، لیکن تقریباً 70,000 لوگ تیز بارش اور کیچڑ سے گزرتے ہوئے اس پیشین گوئی کے معجزے کا مشاہدہ کرنے کے لیے پیدل منظر کی جگہ پر گئے، جن میں صحافی، شاعر اور دانش فروش سمیت بہت سے لوگ شامل تھے۔ کچھ لوگوں کا واحد مقصد بچوں کی باتوں کو بدنام کرنا تھا۔ آخر 13 اکتوبر کا وہ دن آ گیا۔ اچانک بادل الگ ہو گئے اور سورج ان کے درمیان صاف نیلے رنگ میں ظاہر ہوا، جیسے سفید آگ کی ڈسک۔ لوگ پلک جھپکائے بغیر سورج کی طرف دیکھ سکتے تھے، اور جب وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے تو سورج نے اچانک گھومنا شروع کر دیا۔ بہت بڑا آگ کا گولا رفتار کے ساتھ تیزی سے گھوم رہا تھا، ہر طرح کے شاندار رنگوں کو جو ہجوم کے چہروں پر جھلک رہا تھا۔ آگ کی گیند اس طرح 3 بار گرتی رہی، پھر کانپتی اور لرزتی اور زمین کی طرف ایک زبردست زگ زیگ کورس میں ڈوبتی دکھائی دی۔ ہجوم خوف زدہ تھا، اس خوف سے کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ تاہم سورج نے اپنا راستہ بدل دیا اور اپنے زگ زیگ کورس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آسمان میں اپنی معمول کی جگہ پر واپس آ گیا۔ یہ سب تقریباً 10 منٹ میں ہو گیا۔ یہ محسوس کرنے کے بعد وہ برباد نہیں ہوئے۔ ہجوم خوشی سے ہنسنے، رونے، چیخنے، چلانے اور آہوزاری کرنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے پہلے بھیگے ہوئے لباس کو بالکل خشک دریافت کیا، اور اس معجزے کے بعد جو اندھے تھے ان کو بینائی مل گئی، معذوروں کو شفا مل گئی۔ اس دن تسبیح والی بی بی نے بچوں کو اپنا نام فاطمہ بتایا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ فرانسسکو اور جیسنٹا بہت جلد جنت میں مجھ سے آ کے ملیں گے اور لوسیا لمبی عمر پائے گی۔ یہی ہوا۔ فرانسسکو اور جیسنٹا 1919 اور 1920 میں وفات پا گئے، جبکہ لوسیا طویل عمر کے بعد 2005 میں فوت ہوئیں۔ بی بی فاطمہ نے اپنے اس معجزے کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ 1917 سے اب تک دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی مرادوں کی قبولیت کے لیے تسبیح والی بی بی فاطمہ ولیج کی زیارت کے لیے ہر سال 13 اکتوبر کو اجتماعی طور پر شرکت کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 13 مئی 2023 میں 8 ملین زائرین نے فاطمہ ولیج میں شرکت کی، جو عراق اور کربلا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا مذہبی اجتماع ہے۔ گھٹنوں کے بل چل کر معجزے والی جگہ پہنچ کر اپنی مرادیں طلب کرنا، جبکہ اپنے پیاروں کی حفاظت و مغفرت کے لیے موم بتیاں روشن کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں تمام مسالک کے زائرین حاضری دیتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ یہاں یورپ کا سب سے بڑا چرچ ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں کیتھولک مذہب کے لوگ اپنی عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ سید عابد کاظمی، CNN نیوز، فاطمہ ولیج، پرتگال۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ اور یورپ میں 92 نیوز کی نشریات کو 6 سال مکمل ہو گئے۔ لندن میں سالگرہ کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیبر پارٹی کی ڈیپٹی لیڈر اینجلا رنر، امجد عباسی، افضال کیانی اور لارڈ واجد علی خان سمیت لندن اور گردنواں سے مقامی کونسلرز، میئرز اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے 92 نیوز کو صف اول کا مثبت اور بہترین چینل قرار دیا، جبکہ برطانیہ میں بہترین رپورٹنگ کرنے پر تمام رپورٹرز کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں علیزہ بطول کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانے سنائے گئے، حاضرین نے کھڑے ہو کر ترانے سنے۔ میئر آف سلاؤ امجد عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 92 نیوز نے کم وقت میں برطانیہ میں اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے چینل کی سالگرہ کی تقریب میں آیا جس کی دھوم پاکستان، برطانیہ اور دنیا بھر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 92 نے ہمیشہ باوثوق خبر دی ہے اور ہمیشہ پاکستان کی ہی بات کی ہے۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض ہنا ملک نے ادا کیے۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور 92 نیوز کی پیشہ ورانہ خدمات کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ 6 سالہ کارکردگی اور چینل کو برطانیہ کے صف اول کے چینلز میں شامل کیے جانے پر رپورٹرز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ڈیسک کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔
تقریب کی صدارت ڈپٹی ہائی کمشنر فیصل عزیز نے کی، جبکہ لارڈ واجد علی خان اور ڈپٹی لیڈر لیبر پارٹی اینجلا رنر نے بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اہم شخصیات نے 92 نیوز کی صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے برطانیہ اور یورپ کی ٹیم کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ 92 نیوز کی ٹیم اسی طرح مثبت انداز میں پاکستان کے تشخص کا علم سربلند رکھے گی۔ تقریب میں برطانوی سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ویڈیو پیغامات بھی سنائے گئے، جس میں 92 نیوز کی صحافتی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ 92 نیوز کی اس پروقار تقریب میں کمیونٹی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی اہم شخصیات کو تعریفی شیلڈز بھی دی گئی۔ شیلڈز 92 نیوز مینجمنٹ لارڈ واجد علی خان نے تمام رپورٹرز کو دی۔ تقریب کے آخری مرحلے میں حاضرین کے قوالی اور پاکستانی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ کیک کٹنگ کے موقع پر فراز احمد نے دل دل پاکستان گا کر خوب داد وصول کی۔ تقریب کو اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر کیا گیا کہ 92 نیوز اپنی تمام تر صحافتی صلاحیتوں کے ساتھ برطانیہ اور یورپ میں پاکستان اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا روشن اور مثبت چہرہ اجاگر کرتا رہے گا۔ جی 92 کی ہمیشہ کی طرح آج سالانہ اینیورسری کا اہتمام کیا گیا سلاؤ میں، اور ان کے خدمت کے 6 سال آج مکمل ہوئے۔ پاکستانی کمیونٹی کی پوری دنیا میں آواز ہیں، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی لنڈن میں ہے، اس کو یہ بہت گلوریفائی کرتے ہیں ان کے اچھے کام کو۔ آج 92 کی جو ہے 6 سالگرہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 92 ایک ایسا چینل ہے جس کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ 92 نیوز نے جس آزادانہ طریقے سے اور ان بائس رپورٹنگ کے ذریعے اپنا نام پیدا کیا ہے لندن میں بھی اور پورے برطانیہ میں، وہ نہ صرف قابل تقلید ہے بلکہ قابل ایک مبارک بات ہے۔ اور آج 92 کی 6 نیوز ہے، تو 92 نیوز کو، اس کی ٹیم کو، کاظمی صاحب کو، اوان صاحب کو، سب دوستوں کو بہت بہت مبارک۔ تو سب سے پہلے تو 92 کو مبارک کہ 6 سال بڑے اچھے پورے کیے ہیں۔ جس طرح آپ نے کمیونٹی کے ساتھ چلے ہیں اسی طرح آپ چلتے رہیں تو اللہ میں آپ کو ترقی دے گا۔ میں نے دیکھا 92 کو یہ واحد چینل ہے، یہ کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، سب کی ایک ہی طرح کی خبر لے کے آ رہا ہے، سب کی خبر لے کے آ رہا ہے، اور کوئی بھی کمیونٹی کا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے لے کے آتا ہے۔ وہ اسپیشلی کمیونٹی کو جو مسائل ہیں وہ بھی بڑی اچھی طرح اجاگر کر رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا، اور 92 چینل جو ہے ایسا چینل ہے جو کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ 92 کی 6 یونیورسٹی کی میں دل کے بعد سے آپ کی طرف سے پوری 92 کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریب میں 92 نیوز کی ٹیم کے چودھری نثار گلشن، خالد پرویز، شاہد میر، وقار بابر مغل، راجہ خاور، برمنگھم سے سید عابد کاظمی، سلیم صابری، راجہ واجد اور وسیم کاظمی نے شرکت کی۔ علیزہ بطول، CNN نیوز، لندن۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں کلچرل یونائٹ کے زیر اہتمام 10واں سالانہ بھنگڑا ایوارڈ 2023 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ایشین کلچر سے دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایشین طرز زندگی، روایات اور ثقافتی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ نوجوانوں کے دلوں میں ایشین کلچر کو ڈال رہا ہے۔ تقریب میں کمیونٹی کے لیے بہترین کام کرنے والے خواتین و حضرات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں ایشین کلچر کو برطانیہ میں متعارف کروانے والے نوجوان بوبی بولا اور کلچر یونائٹ نے 10ویں سالانہ بھنگڑا ایوارڈز 2023 کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی، جس میں برطانیہ بھر سے ایشین کلچر میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات، سنگرز اور فنکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ برطانیہ کے معروف پریزنٹرز، جنہوں نے 6 گھنٹے کی طویل نشست میں شاندار میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، اپنا بھجن جگپال، میتو سنگھ، دویندر گوہر اور چاندنی کاہن شامل ہیں۔ یہ رنگا رنگ سیل آؤٹ انڈور ٹیبل سیٹڈ ریڈ کارپیٹ فیملی ایونٹ برمنگھم میں ہر سال مختلف کلچر کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس تقریب میں باوقار ایوارڈز، شاندار لائیو پرفارمنس، شاندار نمائش کنندگان، ایک مزیدار پیش کیے جانے والے 3 کورس ہندوستانی اور پاکستانی کھانے اور ایک روشن ڈانس فلور کا منفرد تجربہ تھا۔
UK بھنگڑا ایوارڈ کی ایک طرز زندگی، روایت اور ثقافتی اقتدار کی نمائندگی کرتا ہے جو ایشیائی باشندوں کی روح کو تازہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تمام کمیونٹیز اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے بھنگڑے کے شائقین اس عظیم الشان جشن کو انجوائے کرتے رہے۔ ایوارڈز لینے والوں نے کہا کہ کرسٹل اسٹار ٹرافی حاصل کرنا واقعی ایک اعزاز تھا اور وصول کنندگان کے لیے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک تھا، کیونکہ انہیں دنیا بھر میں عوام نے کافی حد تک ووٹ دیا تھا۔ اس سنگ میل کے خاص موقع نے بہت سے یادگار لمحات تخلیق کیے جو یقینی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے پسند کیے جائیں گے جو شرکت کرنے والے خوش نصیب تھے۔ اس دوران شرکا نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آرگنائزر بوبی بولا اور کلچر یونائٹ ٹیم کو اس شاندار ہٹ UK بھنگڑا ایوارڈز 2023 کی 10ویں سالگرہ کی تقریب بہترین طریقے سے آرگنائز کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਤਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ UK ਭੰਗੜਾ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ UK ਭੰਗੜਾ ਅਵਾਰਡਸ which is in Birmingham, England, and we are having some wonderful new young performers as well as the older performers, and they are winning awards, and it's such a lovely family atmosphere for the whole community, which is lovely. And the best thing is we in a little while Jeeman Sito और ऐसे अवार्ड से इन आर्टिस्ट को एनकरेजमेंट मिलती है और वो लोग और अच्छा काम करते हैं और आगे बढ़ते काम करते हैं एंड दे लुक फॉरवर्ड टू मोर अवार्ड। I think every artist should get this so that they can work better. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग हैं UK भंगड़ा इवेंट में 2023 का इनका इवेंट है और खुदा की रहमत है कि आज मुझे बेस्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो यहाँ पर मिला है। बाकी के नॉमिनेशन भी बहुत अच्छे थे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे सारे गानों को इतना प्यार दिया। Namaste Kita to all my Sikh, Hindu and also you know what, hello to all my English followers. Wow, what an incredible event held by Bola Boy. Okay, this event was organized to actually celebrate the achievement of UK Punjabi Bhangra Awards. Hello ji, this is Balbir Pachangi, lead singer of Pachangi Group. We start Punjabi music in 1968. We are the pioneer of Bhangra music in England, and now I receive Lifetime Achievement Award. We are on the stage over 50 years, and our name is in the Guinness Book World Record. We are the longest Bhangra band in UK. आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे UK के जो UK भंगड़ा अवार्ड है उसमें और इसमें मुझे नॉमिनेट किया गया था इन्होंने बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये अवार्ड मैंने जीत लिया और आज मुझे UK का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव का अवार्ड भी मिला है। और यहाँ पे ये भी मेरा कहना बनता है कि बॉबी बोला और ये जो भंगड़ा अवार्ड होता है ऐसे अवार्ड होने चाहिए और बॉबी बोला जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेके डांस 2023 and it goes a bit like this. Hey, daru chal diye meet, bachla diye meet, chal diye meet, bachla diye meet, age tere naal mood baniya, tere tarik mein bhi mood baniya. हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं माही धारीवाल, पंजाबी सिंगर, फोक सिंगर, बॉलीवुड सिंगर, पाकिस्तानी सब कुछ मैं करती हूँ जी। तो इतने अज भंगड़ा अवार्ड के विच आके बहुत ही वधिया लग रहा है कि एक बहुत बड़ा उपराला है कि जो साडी पंजाबीयत को साडे कल्चर को अगे कर रहे हैं जी। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी। All this very happy occasion about the Bhangra Awards. I think these awards are very important so that the artists appreciate and you know it's flagging them up to do more better music and they present themselves and here they get awarded for their hard work. شرکا کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تقریبات سے برطانیہ میں اپنے کلچر، ثقافت اور روایت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا ہوگا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اسپین کی معروف کاروباری شخصیت چوہدری امانت حسین مہر کو مسلم لیگ نون کا ٹریڈ کوآرڈینیٹر بننے پر بارسلونا میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی. تقریب میں مسلم لیگ نون کے چیف کوآرڈینیٹر بیرسٹر ملک امجد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں رضوان کاظمی کی اس رپورٹ میں. اسپین کے معروف کاروباری شخصیت چوہدری امانت حسین مہر کو مسلم لیگ نون یورپ کے چیف کوآرڈینیٹر بننے کے بعد بارسلونا میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت رضوان کاظمی بول نیوز نے حاصل کی اور محمد ندیم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سینئر صحافی شاہد احمد شاہد نے سر انجام دیے، جبکہ تقریب میں اسپین کے کاروباری اور سیاسی شخصیات سمیت معززین کمیونٹی، بزنس کمیونٹی اور مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے شرکت کی. تقریب سے مسلم لیگ نون اسپین کے صدر حاجی راجہ اسد حسین، EU پاک فیڈریشن کے چیئرمین چوہدری پرویز اقبال لوسر، کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر، چوہدری امانت حسین مہر اور انٹرنیشنل افیئرز کے چیف کوآرڈینیٹر بیرسٹر ملک امجد نے خطاب کیا. کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر نے کہا کہ چوہدری امانت حسین مہر کو ٹریڈ کوآرڈینیٹر بنانا مسلم لیگ نون کا بہت اچھا فیصلہ ہے. ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اور جو فورن ایکسچینج کا ایشو ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور آئندہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوگی تو ہم اپنے کمرشل کونسل کو ضرور انوائٹ کریں گے. اس موقع پر مسلم لیگ نون UK یورپ کے چیف کوآرڈینیٹر بیرسٹر ملک امجد نے کہا کہ ٹریڈ کوآرڈینیٹر صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، اس میں تمام پاکستانیوں کا اہم کردار ہوگا، خاص اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. اور اگر آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو تمام تاجر ان کے ذریعے سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. ان کو تاجروں کے مسائل کے لیے یہاں پہ موقع دیا گیا ہے. پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا یہاں پہ ویل اسٹیبلش بزنس ہے، تو خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بسنے والے تاجروں کے مسائل حکومت پاکستان کے پاس لے کے جائیں اور وہاں سے جو سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کریں. ساتھ ہی ساتھ یہاں ایسی ٹیم تشکیل دیں کہ اگر موقع کل کو ملتا ہے اور مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے انشاءاللہ، تو وہ ان کے ساتھ درمیان پل کا کردار ادا کریں. یہاں سے ڈیلیگیشن وہاں لے کے جائیں، وہاں سے وزراء کو یہاں لے کے آئیں اور انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کریں، وہاں کے تاجر کی یہاں کی مارکیٹ تک رسائی بہتر کریں، یہاں پاکستانی مصنوعات کو یہاں انٹروڈیوس کروائیں، اور یہاں جو پاکستانی مال وہاں جاتا ہے اگر اس میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس کے لیے کمرشل کورٹس بنوائیں اور جلد تصفیے اور حل نکالیں. تو یہ آئیڈیا ہے اور اس سلسلے میں وہ ٹیم تشکیل دیں گے. شعیب صاحب کے ساتھ یہاں انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں جی، آج چونکہ پاکستان میں جو معیشت کے جو درپیش مسائل ہیں اور ان میں سب سے بڑا جو ہے اکنامی کا جو مسئلہ ہے، اور یہاں پہ آج بیسک جو ملک صاحب یہاں پہ آئے، چونکہ جو ہماری نومینیشن ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب نے اور میاں صاحب نے جو کی تھی، اس کے بعد کا آج ہمارا جو اسپین کا بیسک یہ تھا کہ ہم اپنا جو یہاں پہ ٹرینڈ ونگ ہے اس کو سٹارٹ کریں اور پھر آگے جو ہے وہ ٹیم اب اپنا کام شروع کرے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے یورپ کی بھی جو ہے وہ اپنی ٹیم بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے چیزیں ہوں گی پاکستان میں معیشت کو بہتر کے لیے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. مسلم لیگ نون یورپ کے ٹریڈ کوآرڈینیٹر چوہدری امانت حسین مہر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو ہم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ذمہ داری دے رہے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے، جس پر میاں محمد نواز شریف نے کہا جی بالکل، اور اسحاق ڈار کو کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تقریب میں اسپین کے نامور بزنس مین چوہدری شعیب ورک کو اسپین بزنس ٹریڈ کا صدر بھی منتخب کیا گیا. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پرتگال کے شہر کوئمبرا میں حلال فوڈ فروزن فیکٹری الماسب فوڈ LDA کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں فیکٹری ورکرز اوورسیز کمیونٹی کے نمائندگان سمیت مقامی مسجد کے خطیب مولانا سعید نے خصوصی شرکت کی. یورپی ممالک میں مسلم کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حلال فوڈ کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. الماسب فوڈ کے ڈائریکٹر عامر اشرف کہتے ہیں کہ پرتگال کی اکانومی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کے لیے روزگار کی کمی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یورپین ممالک میں مسلم کمیونٹی خصوصاً پاکستانیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حلال فوڈز کی مانگ میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ جب سے برطانیہ یورپین ممالک سے باہر نکلا ہے، اس کے بعد یو کے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اخراجات کا کافی فرق آنے کے باعث برٹش بزنس مین اپنے کاروبار یورپین ممالک لے کر جا رہے ہیں۔ برٹش پاکستانی سرمایہ کار عامر اشرف نے پرتگال کے شہر کوئمبرا میں حلال فروزن فوڈ فیکٹری الماسب فوڈ LDA کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، جس میں فیکٹری ورکرز، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات اور مقامی مسجد کے خطیب مولانا سعید نے افتتاحی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ الماسب فوڈ LDA کے ڈائریکٹر عامر اشرف نے بتایا کہ جون 2021 میں کمپنی سیٹ اپ کیا، مارچ 2022 میں تعمیر کا آغاز ہوا، جبکہ مارچ 2023 میں پروڈکشن شروع ہو گئی۔ آج معززین کو دعوت دے کر خیر و برکت کے لیے دعائے خیر کے ساتھ اللہ کے نام سے باقاعدہ پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ کوئمبرا پرتگال کے وسط میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، جہاں سے باقی یورپی ممالک میں آسانی سے ڈیلیوری ممکن ہے۔ یورپی ممالک میں حلال فوڈ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے سامان پہنچانا آسان ہے۔ پرتگال میں بھی حلال فوڈ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور مسلم کمیونٹی کی خدمت کی غرض سے ہم نے اس شہر میں سیٹ اپ کر دیا تاکہ پرتگال کی اکانومی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیا جا سکے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ الماسب فوڈ کی وجہ سے ہمیں کام بھی مل رہا ہے اور ٹائم پر تنخواہ بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق خان نے کامیابی کے ساتھ کوٹلی کا 4 روزہ سیاسی دورہ مکمل کر لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے مقامی کمیونٹی رہنماؤں سے خصوصی ملاقاتیں کی، جبکہ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وکلاء کسی بھی معاشرے کا بنیادی چہرہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں امداد حسین کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور صدر مسلم کانفرنس ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد حکومت سردار عتیق احمد خان کا ضلع کوٹلی میں 4 روزہ سیاسی دورہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نے نکیال میں اپنے دورے میں فیضان مدینہ غربی میں روح رواں نگران دعوت اسلامی محمد ظفر اتاری سے ملاقات کی اور ان کی والدہ مرحومہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کی تبلیغ کو سراہتے ہوئے تحسین بھی پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم نے نکیال میں متعدد مقامات پر لوگوں کے گھروں میں جا کر مرحومین کے لیے فاتحہ خانی کی، جبکہ کارکنوں سے ملاقات بھی کی۔ سابق وزیر اعظم صدر مسلم کانفرنس کا جگہ جگہ خیر مقدم کیا گیا۔ نکیال فتح پور تھکیالہ میں بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وکلاء تمام جگہوں پر علاقے کا چہرہ ہوتے ہیں، وکلاء کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی مسئلہ کشمیر عالمی برادری کی لا تعلقی سے تعطل کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں اپنے ہاتھوں بہت کمی کوتاہی کا سفر ہے اور کمی کوتاہی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم کشمیر پالیسی کو آج تک تشکیل ہی نہیں دے پائے۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نیوکلیر پوائنٹ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی وقت انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو اس جنگ کا دائرہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ دنیا نے خاموشی کا مظاہرہ کر رکھا ہے اور ہم ایڈ ہاک کی بنیادوں پر ریئیکشن کرتے ہیں۔ ہندوستان کچھ کرے یا نہ کرے، کشمیر پر اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا اس میں مسلسل کوتاہیاں ہیں، عالمی برادری دباؤ میں آ جاتی ہے اور حالات اس زد میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر مستحکم ہونے سے ہی حل ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں 2023 کے لڑکے اور لڑکیوں کے ناموں کی فہرست سامنے آ گئی۔ لڑکوں میں محمد نام ابھی بھی ٹاپ پوزیشن پر برقرار ہے۔ برطانیہ میں 2023 میں لڑکے اور لڑکیوں کے مقبول ترین نام سامنے آ گئے ہیں۔ لڑکوں میں محمد کا نام بدستور ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے، جبکہ لڑکیوں میں اولیویا کا نام واپس سر فہرست آ گیا۔ بیبی سینٹر کے ماہرین نے 2023 میں لڑکے اور لڑکیوں کے 100 مقبول ناموں کی فہرست جاری کی، جن میں ان کے سپیلنگ کے تغیرات بھی شامل ہیں۔ لڑکیوں کی فہرست میں گزشتہ سال مقبول ترین نام صوفیہ 2023 کی فہرست میں 8ویں نمبر پر چلا گیا، کیونکہ اس نے گنتی کا طریقہ تبدیل کیا اور نام کے مختلف سپیلنگز شامل کیے گئے۔ 2023 کے لیے لڑکیوں کے ٹاپ 20 ناموں کی فہرست میں حسب ذیل اولیویا، ایمیلیا، ایسلا، للی، فیریا، آئیوی اور صوفیہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ جادو یا جادوگرنی پر مبنی ناموں جیسے لونا، سیج اور لیرا رکھنے کا رجحان سامنے آیا ہے، جبکہ روایتی طور پر شاہی ناموں جیسے ولیم، چارلز اور ہیری کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے۔ لڑکوں کے ناموں میں محمد بدستور پہلی پوزیشن پر ہے، جبکہ نوح بھی برطانیہ میں والدین کی طرف سے منتخب کردہ دوسرا مقبول ترین نام ہے، لیکن جیک تیسرے نمبر سے 10ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ میں نئے قوانین نے دنیا بھر کے طالب علموں میں خوف و ہراس کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے۔ ہزاروں طالب علم داخلہ ہونے کے باوجود برطانیہ آنے سے کترا رہے ہیں۔
امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور یورپی یونین، آسٹریلیا جیسے ملکوں نے ترقی پذیر ملکوں میں اپنے قائم سفارت خانوں کو مبینہ طور پر یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ ان ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ترقی پذیر ممالک کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ویزے جاری کیے جائیں، جبکہ ان ممالک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو قواعد و ضوابط نرم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تاکہ ان ممالک کے طالب علم ان کی یونیورسٹیز میں داخلہ لیں اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ ممالک میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طالب علم کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہوتا ہے بلکہ ایک مدت پوری کرنے کے بعد اسے پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن کنسلٹنٹ کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو پہلے طالب علموں کو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے اداروں سے ہولڈنگ بورڈز اتار دیے ہیں جن پر برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے اور سنہرے مستقبل کا خواب دکھایا جاتا تھا۔ ایجوکیشن کنسلٹنٹ عبدالقادر خان نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں افراد نے داخلہ ہونے کے بعد جانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں نئے قوانین نے دنیا بھر کے طالب علموں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔